बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सवाल आपसे ये कि क्या इमरान ख़ान की जानिब से IMF को ख़त लिखने के बाद IMF पाकिस्तान की इमदाद बंद करने जा रहा है, पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात से दो चार करने जा रहा है, मज़ीद सख्त शराइत रखने जा रहा है? क्योंकि सब जानते हैं कि IMF के जो शेयर्स हैं, जो उसमें जो मुख्तलिफ़ ममालिक की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के जो शेयर हैं, उसमें 17% के करीब अमेरिका का होल्ड है। यानी 17% उसमें जो शेयर्स हैं वो अमेरिका के हैं, बाकी दीगर मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक के हैं। लेकिन अमेरिका को आप ये समझ लीजिए कि एक लिहाज से IMF के इमदादी प्रोग्रामों पर वीटो पावर की हैसियत जो है वो उसको हासिल है, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसके पास वीटो पावर है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट से आगाह कीजिएगा। मैं ये बड़ी दिलचस्प चीज़ या बल्कि दिलचस्प हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूँगा। हमारे मुल्क के बाज़ तज्ज़ियाकार या आप ये कहें कि एंकर या यूट्यूबर्स जब इस तरह के मामलात पर डिस्कशन करते हैं तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर उनकी मालूमात माठी नहीं तो कमज़ोर ज़रूर हैं। जब वो ये तज्ज़िया करते हैं तो वो फ़ौरी तौर पर 2+2 या ब्लैक एंड वाइट में अपनी बात करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में चूँकि बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान ख़ान के बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसको अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने और कॉमनवेल्थ के मुबस्सरीन ने मुस्तरद किया है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने धांधली को, बड़े पैमाने पर धांधली को माना है, लिहाजा IMF जो है वो पाकिस्तान को इमदाद देने से गुरेज करे। इसका ख़ुलासा यही है। बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, अलग हुआ 1971 में। बांग्लादेश में भी इसी साल 7 जनवरी को इलेक्शंस होते हैं। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कहा गया था, ये है वो खालिदा ज़िया की पार्टी। और जो अवामी लीग है वो हसीना वाजिद यानी वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है, अवामी लीग। इस इलेक्शन में जो 7 जनवरी 2024 को इसी साल मुनक्कद हुआ बांग्लादेश में, तो बलूचिस्तान, फिर बलूचिस्तान का बार बार वो ज़ाहिर है, अच्छा चलें, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है अपोजिशन की पार्टी, वो इसका बायकॉट कर देती है कि जी हमें इन इंतखाबात पर कोई भरोसा नहीं है, धांधली होनी है, पहले ही बायकॉट कर दिया। अच्छा, होता ये है कि इस इलेक्शन पर का टर्न आउट काफ़ी लो रहता है, बड़े पैमाने पर धांधली होती है। तमाम दुनिया के मुबस्सरीन ये कहते हैं कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शंस हैं और 298 में से 222 नशिस्तें अवामी लीग जीत जाती है। हसीना वाजिद जो हैं वो मुसलसल चौथी मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाती हैं और ये दावा करती हैं कि उनका असल जो एम है वो मुल्क की इकानमी को आगे लेकर जाना है। 2031 तक हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ से वो मिडिल इनकम के ग्रुप में आ जाएंगे और 2041 तक बांग्लादेश दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा या इसका शुमार होगा। अब बात करते हैं इस पर अमेरिका की जानिब से जो बांग्लादेश में होने वाले जो इंतखाबात हैं, अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट आती है, अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से, स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, कि जनाब बांग्लादेश में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें बदतरीन धांधली हुई है, वो इलेक्शन ना शफाफ थे, ना आज़ादाना थे, ना मुनसिफाना थे। ये स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद जब स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि जनाब, और दीगर भी जो लोग हैं मुख्तलिफ उनसे, तो वो ये कहते हैं कि हुजूर बात ये है कि पाकिस्तान में हमें ये
مختلف الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ انتخابات میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ریگولیرٹیز ہوئی ہیں، تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان دھاندلی کے الزامات کی عدالتی سطح پر تحقیقات کرے۔ پاکستان کی عدلیہ کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ اب دونوں بیانات میں بنگلہ دیش کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بیانات کا فرق آپ جان لیجئے۔ وہاں کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے۔ یہاں کہتے ہیں اگر دھاندلی کے الزامات ہیں تو ان کی منصفانہ طریقے سے عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو متعلقہ ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، الیکشن ٹریبونل ہے یا پاکستان کی عدالتیں ہیں، وہ اس کی تحقیقات کریں۔ اب اسی کے ساتھ میں جوڑ کر ایک بات کرتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں ایک طویل دورہ کیا، 10-11 روز کا دورہ تھا ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکہ کا۔ وہاں پر وہ عام طور پر جب آرمی چیف ہمارے جاتے ہیں، اگر وزیر اعظم کے ساتھ جائیں تو پھر تو امریکی صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، جیسے جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 کی بات ہے۔ اس مرتبہ آرمی چیف جاتے ہیں اور آرمی چیف سعودی عرب، UAE، قطر، عمان، چین، ان ممالک کا دورہ کرنے کے بعد امریکہ جاتے ہیں 10-11 دن کے لیے۔ اور عام طور پر پاکستانی آرمی چیف جب وہاں پر جاتا ہے تو وہ اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے ہم منصب لوگوں سے، یعنی وہاں پر سینٹ کام کا یا وہ جو وہاں کا وہاں کا جو آرمی چیف ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جس طرح ہمارا ہوتا ہے، وہ تمام سروسز کا جو چیف ہوتا ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ پینٹاگان یعنی وہاں کی وزارت دفاع کے آفیشل سے ملاقات ہوتی ہے اور امریکی وزیر دفاع سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس مرتبہ نہ صرف جنرل عاصم منیر نے سیکرٹری دفاع یعنی امریکی جو وزیر دفاع ہیں ان سے ملاقات کی، پینٹاگان کے یعنی امریکی وزارت دفاع کے ہائی آفیشل سے ملاقات کی، امریکی افواج کے سربراہ سے ملاقات کی، بلکہ اینٹنی بلنکن جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی ملاقات کی۔ اور امریکی یہ ان کا ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ ان کو جب بھی ضرورت پڑے پاکستان میں تو انہیں معلوم ہے کہ کس سے رابطہ کرنا ہے، کس سے تعاون کرنا ہے یا کس سے تعاون مانگنا ہے۔ اور وہ برملا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ہمیشہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک رکھتے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف سے کچھ مانگنا ہو تو مانگتے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں سب سے طاقتور جو پوزیشن یا شخصیت ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے، جو بھی اس وقت آرمی کا چیف ہو۔ لہٰذا ہم وزیر اعظم سے رسمی تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ ان کے متعدد آن ریکارڈ ہیں، یہ ان کے جو آفیشلز ہیں وہ اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے طاقتور ترین عہدہ ہے ہی آرمی چیف کا۔ اب امریکہ کے ساتھ جنرل عاصم منیر کے تعلقات ظاہر ہے جب وہ گئے ہوں گے تو امریکی وزارت دفاع، وزیر دفاع یا امریکی سیکرٹری خارجہ سے، وہاں کے وزیر خارجہ سے جب ملاقات کی ہوگی تو موسم تو ڈسکس نہیں کیا ہوگا، انہوں نے فیوچر کے جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر ڈسکشن کی ہوگی، ہمارے خطے کے حالات، افغانستان، چائنا سے پاکستان کے تعلقات، یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آئی ہوں گی نا، ظاہر وزیر خارجہ سے ملاقات کریں۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آرمی چیف کو وزارت خارجہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہوگی، اپنے ادارے کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہوگی۔ اچھا، اب آتے ہیں تو کیا بنگلہ دیش پر امریکہ نے اتنا بڑا الزام لگایا، بنگلہ دیش کے انتخابات کو مسترد کیا، تو کیا IMF نے بنگلہ دیش میں جو IMF امداد دیتا ہے وہ بند کر دی؟ حالانکہ وہاں کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، وہاں کی مذہبی جماعتوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، وہاں کی جو جماعت اسلامی ہے۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں، تقابل کریں، یہ تجزیہ ہے، آپ اتفاق کریں نہ کریں، میں تو آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ اب آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا پاکستان میں جس پر انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام نہیں لگایا گیا، صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگر
دھاندلی کے الزامات ہیں تو ان کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور عدالت کے ذریعے ہونی چاہیے، متعلقہ فورم کے ذریعے ہونی چاہیے۔ تو کیا اس کے بعد امریکہ IMF کو یہ کہے گا کہ جی پاکستان کی امداد بند کر دیں؟ اور دوسری جانب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے جو محبت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ عمران خان نے جو الزامات امریکہ پر لگائے، پھر عمران خان کا وہ کہ جی جو بائیڈن نے 2020 میں منتخب ہونے کے بعد، یہ کہ جو بائیڈن نے 2020 میں امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد عمران خان کو فون نہیں کیا، پھر جب افغانستان میں طالبان نے دوبارہ کابل پر قبضہ کیا یا حکومت بنائی تو عمران خان کا وہ بیان کہ جناب انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور امریکہ کو شکست دے دی ہے، پھر عمران خان کا افغان اور پاکستان طالبان کے لیے نرم گوشہ، پھر عمران خان کا اس وقت روس چلے جانا جب جس دن یا اس کے اگلے دن روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ کیا امریکہ کی اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا حکومت ہے، ان کے دل میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوگا؟ اور امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی سیاسی جماعت کے لیے اس ملک کے عوام کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی بڑی فالوئنگ ہے، وہ اپنی سیاست اپنی جس طرح سفارتکاری کے ذریعے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ کل اگر عمران خان اقتدار میں آ جائیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے یا منہ موڑ لیں گے یا روٹ کے بیٹھ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی کہ عمران خان اقتدار میں نہ آئیں unless کہ there is a very big plan that we don't know about، کہ ان کا یہ منصوبہ ہو کہ لاؤ عمران خان کو پاکستان کا مزید بیڑا غرق کرو۔ لیکن اب کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے سوائے اپنی سیاسی جسے کہتے ہیں نا سیاست پر یا اپنی سیاسی شخصیت پر ایک انتہائی بدنما داغ اپنے سر لے لیا ہے IMF کو خط لکھ کر، اس کے علاوہ اس بدنامی رسوائی کے علاوہ ان کے حصے میں اور کچھ نہیں آیا۔ IMF نے پاکستان کی امداد بند نہیں کرنی، یہ ویڈیو سنبھال رکھیے گا اور خاطر جمع رکھیے کہ IMF اس طرح کسی ملک کی بڑی ہو کہ چھوٹی ہو سیاسی جماعت کے کہنے پر ریاست سے اپنے معاملات جو ہے منقطع نہیں کرتا۔ دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں جمہوریت کا نام تک نہیں، وہاں بھی IMF جو ہے وہ امدادی پروگرام کرتا ہے کہ IMF ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ مفت میں امداد نہیں دیتا، وہ سود کے ساتھ پیسے واپس لیتا ہے، اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرتا ہے۔ ہماری تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں IMF سے چھٹکارا دلوائے، جس طرح 2016-17 میں ہم IMF کے پروگرام سے باہر آ گئے تھے، ہمیں IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو پھر عمران خان کی گورنمنٹ میں آ کے دوبارہ ہم IMF کے پاس کشکول لے کر چلے گئے، باوجود اس کے کہ عمران خان خود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بعد میں کہتے تھے کہ IMF کے پاس جانے میں دیر کر دی، پھر جانے سے پہلے چند دن پہلے 2-3 ہفتے پہلے IMF سے معاہدہ توڑ دیا، جس کا خمیازہ ہم اور ہماری قوم آج دن تک بھگت رہے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔